अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट और मैं हूं फवाद खुर्शीद। आज फिर मुल्क की सियासत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ज़ेर बहस रही। इसमें मियाँ साहब की कोई तकरीर का ताल्लुक नहीं था। आज तलाल चौधरी का जो वाक़या था आज स्क्रीन की जीनत बनता रहा। तलाल चौधरी ने वजाहत भी की, लेकिन जो डैमेज था उससे पहले हो चुका था। तलाल चौधरी का जो झगड़ा हुआ, जो उनका कंधा भी ज़ख्मी हुआ, उसके बारे में जो तफसीलात आई हैं वो सबके सामने हैं। अब तलाल चौधरी साहब भी कह रहे हैं कि वो अपना वजाहती बयान पेश करेंगे और मीडिया को दरख्वास्त कर रहे हैं कि अब इस पर कोई बात ना की जाए। लेकिन बड़ी देर की मेहरबा आते आते जब तक उनका वजाहती बयान आया सारा डैमेज हो चुका था। इसी तरह शेख रशीद ने भी नवाज़ शरीफ से 10 सवाल किए, तो जवाब में राना सनाउल्लाह ने शेख रशीद से 10 सवाल किए और वही 90 की सियासत की उसमें अक्स आपको नज़र आता है, वही झलक नज़र आती है जो पहले एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगते थे। वो भी सिलसिला अपनी जगह जारी है। मुस्लिम लीग नवाज़ के एक MP है मियाँ जलील शर्कपुरी, उन्होंने जो नवाज़ शरीफ का जो ऐलान है उससे अल्लाह ताल्लुकी का इजहार कर दिया और बारिश का पहला कतरा बने। अब ये जो जमात है मुस्लिम लीग नवाज़, वो उस बयानिया का बोझ बर्दाश्त कर पाएगी नहीं कर पाएगी, ये एक अलहदा इशू बना हुआ है। तो आज सियासत में ये चीज़ बड़े डोमिनेट करती रही। इसके साथ साथ जो कैम्ब्रिज के जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं उनका भी इम्तिहानों के हवाले से एक डिमांड है कि उनके जो पर्चे हैं मुलतवी की जाएँ या बाकी स्टूडेंट्स की तरह उनको भी ग्रेड दिए जाएँ। इस पे भी आज के प्रोग्राम इनसाइट में गुफ्तगू होगी। आज हमें ज्वाइन करेंगे प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ के पंजाब के सदर हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार फरहान बुखारी भी शो का हिस्सा होंगे और कैम्ब्रिज वाले इशू पे एक स्टूडेंट से भी हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आगाज़ गुफ्तगू होगा राना सनाउल्लाह से। राना साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम। राना साहब, आज भी आपकी पार्टी की मीटिंग हुई शहबाज शरीफ की सदारत में मुमकिन गिरफ्तारी के हवाले से भी, तो कुछ उसका अहवाल बता दें कि PMLN की हिकमत अमली क्या बनने जा रही है। देखिए, आज मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने अपने दौर के जो बड़े, जिनको आप मेगा प्रोजेक्ट्स कह सकते हैं, तो उसके बारे में जो है वो ब्रीफिंग रखी हुई थी और उन्होंने बड़ी तफसील के साथ बताया कि उन्होंने किस मेहनत से, दयानत से, ईमानदारी से और खुलूस से जो है वो उन मंसूबों को जो है वो तयशुदा टाइम से भी पहले जो है वो मुकम्मल किया और किस तरह से उनका जो है वो मेयार मेंटेन किया और इस तरह से उन्होंने सूबे की, पंजाब की और पाकिस्तान की जो है वो खिदमत की। अच्छा राना साहब, इतने बर्निंग इश्यूज हैं तो शहबाज साहब वो अपनी डेवलपमेंट ही बता रहे हैं। अभी तो यानी मुमकिन गिरफ्तारी भी हो सकती है, फिर नवाज शरीफ का एक बयानिया आ गया, उसकी हिकमत अमली के बजाय वो पुरानी बातें कर रहे हैं। नहीं, पुरानी बातें देखिए ना, उनके ऊपर यानी इस वक्त जो ऑन स्लॉट हो रहा है, इस वक्त उनके खिलाफ जो प्रोपेगेंडा हुकूमत कर रही है, शहजाद अकबर साहब रोज शाम को बैठे होते हैं टीवी के ऊपर, वो तो यही कह रहे हैं ना कि जी करप्शन के अलावा उन्होंने किया कुछ नहीं है और वो ये कह रहे हैं कि जी मेगा प्रोजेक्ट्स में जो है वो बड़ी करप्शन हुई है। उन्होंने एक एक प्रोजेक्ट को जो है वो पूरी तरह से एनालाइज किया और उन्होंने साबित किया कि उन्होंने न सिर्फ इन मंसूबों को जो है वो अंडर कास्ट, यानी जो उनका यानी बजट था उससे भी कम रकम में जो है वो उनको मुकम्मल किया, बिफोर टाइम किया और किस तरह से दयानत और अमानत के साथ जो है वो खिदमत की पंजाब की और पाकिस्तान की। राना साहब, तो ये बड़ी रेलेवेंट बात है। अच्छा राना साहब, इसमें एक मेरी ऑब्जर्वेशन काइंडली, क्योंकि जो इल्ज़ामात लगते थे उसमें तो मनी ट्रेल भी आ रहे हैं, चौधरी शुगर मिल इस अकाउंट से उस अकाउंट में गए, फलाना फ्रंटमैन है, कभी भी किसी केस के हवाले से कोई वजाहत नहीं आई। जो इल्ज़ाम लगे उससे नहीं, हमेशा ये कहा जाता है कि जी हमने बहुत काम किया और डेवलपमेंट की। पैनामा में भी यही था कि जब मनी ट्रेल की बात थी उसमें खिदमात गिनवाई जाती थी, उस केस के बाबत कोई बात नहीं होती, यानी रिबटल आना चाहिए। जिस तरह शहजाद अकबर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप कहें ये गलत है, ये पैसा उधर से आया, उसकी तफसीलात नहीं आती। नहीं, देखिए बात ये है कि ये इल्ज़ाम तो लगा रहे हैं उनके बिजनेस हाउस के मतलब, जिसके साथ मियाँ शहबाज शरीफ का कोई तल्लक ही नहीं है। इसी तरह से मियाँ नवाज शरीफ के ऊपर जबकि उनका अपने बच्चों के बिजनेस से तल्लक ही नहीं है। उनके बच्चे जो है वो तकरीबन 20-20 साल से इंडिपेंडेंट जो है वो बिजनेस कर रहे हैं, यानी लोग दूसरों के बच्चे तो 5 साल बाद ही जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और इनके बच्चे 40 साल के होके भी इंडिपेंडेंट नहीं होते।
جب میاں نواز شریف صاحب کے بچے جو ہیں وہ اپنے طور پہ پچھلے 15 سال سے 20 سال سے اپنا کاروبار کر رہے ہیں تو اس کا جواب انہوں نے دینا ہے یا میاں نواز شریف نے دینا ہے. اور اسی طرح سے میاں شہباز شریف کا تو اپنے بزنس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ تعلق اگر ہے تو سلمان شہباز کا ہے. وہ سلمان شہباز اگر کل کو اپنا کوئی جو بھی لیگل موقف اختیار کرے گا تو آج جو ہے وہ میاں شہباز شریف صاحب کس طرح سے اس کے موقف کو جو ہے وہ پہلے ہی خود بیان اچھا کرنا شروع کر رانا دیں. صاحب دیکھیں انہوں نے تو کہا شہباز کہ شریف صاحب میرا واپس آئے. کاروبار سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ٹھیک شہباز شریف صاحب واپس آئے, عدالتوں کا سامنا کیا. سلمان شہباز کیوں نہیں آ رہے؟ ان کے جو داماد ہیں علی عمران وہ کیوں نہیں آ رہے؟ الزامات لگ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی فرنٹ مین باقی ہیں, تو آ کر عدالتوں کا سامنا کر لیں. نہیں کیسے کن عدالتوں کا سامنا کریں جن میں ارشد ملک جیسے جج بیٹھے ہیں؟ ان عدالتوں کا سامنا کریں وہ. سر محمد بشیر صاحب بھی تھے, ان کا سامنا کر لیں. کن کا سامنا کر لیں؟ بشیر صاحب جج تھے, وہ بھی. تو کیا بشیر صاحب نے کیا فیصلہ انڈیپینڈنٹ کیا تھا؟ معاملہ یہ ہے سر ان پہ تو کوئی الزام نہیں لگا نا. جو عدالتوں کا جس طرح سے عدالتوں کو یہاں پہ پریشرائز کیا جاتا ہے, یہ آپ نے جو ہے وہ شوکت صدیقی جو ہائی کورٹ کے جج تھے ان کی آپ نے وہ بیان سنا ہے؟ یہ مولانا غفور حیدری صاحب نے جو 2 دن پہلے بات کی وہ آپ نے سنی ہے؟ ان حالات میں وہ آ کے جو ہے وہ عدالتوں کو فیس کریں. سر شوکت صدیقی کے لیے سر سپریم جوڈیشل کونسل بنی, سپریم جوڈیشل کونسل کا فیصلہ ہے, تمام معزز جج صاحبان چیف جسٹس اس پر شامل ہوتے ہیں, تو ان کا فیصلہ تھا, ان کی اپیل بھی ہے, عدالتی طریقہ کار ہے وہ ہے. معاملہ یہ ہے کہ یہاں پہ عدالتوں کے فیصلے جو ہے وہ جسٹس منیر کا فیصلہ بھی ایک ہے. یہاں پہ عدالتوں کے فیصلے رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ ڈکٹیٹرز کو جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ نہ صرف جائز قرار دیا بلکہ ان کو آئین میں ترامیم کرنے کا اختیار دیا. لیکن وہاں پہ عدلیہ کے روشن فیصلے بھی ہیں, وہاں پہ عدلیہ کے ان آزاد منش ججز کے فیصلے بھی ہیں جنہوں نے ڈکٹیٹرز کو جو ہے وہ نکالا ہے, جنہوں نے ان کا مقابلہ کیا ہے, جنہوں نے ان کے خلاف فیصلے دیے ہیں. تو یہ جو مائنس پلس چل رہا ہے پچھلے 70 سال سے, تو اس میں آپ اگر آپ کو توقع ہو کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوگی اور آپ کو انصاف نہیں ملے گا تو آپ اپنے وقت کا چوائس کر سکتے ہیں کہ جب آپ کو انصاف ملے تو آپ اس وقت آگے اپنا کیس جو ہے اس کو فائٹ کریں. اچھا رانا صاحب, اس میں کچھ ہوتا ہے کہ فیصلے حق میں ہوں تو بہت اچھے ہوتے ہیں, فیصلے خلاف ہوں تو پھر یہ چیزیں آ جاتی ہیں. اب حدیبیہ کا بھی ایک فیصلہ تھا, اس کی بڑی پذیرائی ہوئی, پیناما والا فیصلہ اس کی تنقید ہوتی ہے, احتساب عدالتوں کے فیصلے تھے. آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ جن کا جو آزاد منش جب فیصلے کرتے ہیں تو ان کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے؟ حدیبیہ کا فیصلہ کرنے والے ججوں کے ساتھ کیا ہوا پھر؟ یہ بھی ذرا پھر آن ریکارڈ لے آیا کریں. اچھا رانا صاحب, اب عدالتوں کے تو معاملات عدالتیں ہی جانیں. آپ کا بھی ایک کیس تھا جس پہ بڑی شور ہوا تھا, سب چیزیں ہوئیں, لیکن ابھی تک اس میں کچھ پیش رفت نہیں ہو رہی. تو کیا آپ اپنے خلاف جو آپ کی چیز تھی اس پہ آپ عدالتوں پہ لے کر جائیں گے جن لوگوں نے آپ پہ الزام لگایا, بات کی؟ نہیں, معاملہ یہ ہے کہ اس میں کیا پیش رفت ہونی چاہیے. وہ جو ویڈیو جو وہ کہہ رہے تھے وہ پیش ہو گئی ہے؟ اگر وہ پیش ہو گئی ہے تو بتائیں کدھر ہے وہ. جی نہیں, ابھی تک تو کچھ نہیں آیا, لیکن آپ کی طرف سے بھی تھوڑا سا اس میں ہونا چاہیے کہ جی اتنا آپ کو الزام لگایا پورے ملک میں, یعنی آپ کی شہرت کو نقصان پہنچا اس الزام سے, تو اس کا تو پھر آپ کو بھی ایگریسولی کرنا چاہیے. جی بتائیں کیا کریں. وہ جج جو میری بیل لینے لگا تھا اس کا واٹس ایپ کے اوپر آدھے گھنٹے میں تبادلہ ہو گیا تھا, تو کہاں سے انصاف ڈھونڈے بتائیں؟ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ عدالتوں سے انصاف ڈھونڈے, بتائیں کہاں سے ڈھونڈے؟ لیکن اب اس معاملے کا ہوگا کیا؟ جو اینٹی نارکوٹکس فورس کی طرف سے تھا, سارا چیز تھی, اس کا منطقی انجام کیا ہوگا؟ اسی طرح لمبو میں رہے گا چیز؟ نہیں, ایک جھوٹے اور جعلی کیس کا منطقی انجام کیا ہونا چاہیے؟ نہیں, اگر اس کا جو بھی آ گیا اس کے بعد پھر آپ ایکشن لیں گے کاؤنٹر کے, جن لوگوں نے آپ کو ملوث کیا ان کے خلاف عدالتوں میں جائیں گے؟ معاملہ یہ ہے کہ عدالتوں میں تو تب جائیں گے نا اگر عدالتوں میں اتنی سخت ہوگی. میں نے آپ کو کہا کہ جو جج میری بیل لینے لگا تھا کوئی تقریباً 1.5 مہینے بعد, اس کا واٹس ایپ کے اوپر تبادلہ ہو گیا تھا, شاید آپ کو بھی پتہ لگا ہو. خبر آئی تھی. ہاں خبر آئی تھی, پر آپ نے تصدیق کرنی تھی نا. نہیں, وہ تو پھر کوئی نہیں مانتا, وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اس طرح نہیں تھا, پھر ہم لوگوں نے پوچھا لیکن معاملہ دائیں بائیں ہو گیا تھا. بس پھر اسی طرح سے ہر چیز دائیں بائیں ہو جاتی ہے, پھر کیا کریں؟ پھر دائیں بائیں جب ہر چیز ہو جاتی ہے
اچھا اب تھوڑا سا اب میاں نواز شریف کی بات کرتے ہیں. میاں نواز شریف کو پورا موقع ملا, انہوں نے قوم سے خطاب کیا, ایک تقریر تھی. ان کا جو بیانیہ بڑا سخت ہے, تو کیا آپ کی جو جماعت ہے اس کا بوجھ برداشت کر پائے گی کہ قدم بڑھاؤ نواز شریف, ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ یہ نہ ہو کہ انہوں نے قدم بڑھایا اور پیچھے سے سارے غائب. نہیں, میاں نواز شریف کا کوئی بیانیہ سخت نہیں ہے. ان کا بیانیہ تو بہت ہی نرم ہے اور بڑا اصولی بات ہے. انہوں نے صرف یہی کہا نا کہ تمام ادارے, تمام لوگ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن میں جو طے شدہ حدود ہے ان کو آبزرو کریں. اس میں کون سی سختی ہے؟ اس میں تو بقا ہے اس ملک کی. تو سر یہ والا پیغام کیا ہی اچھا ہوتا ہے کہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے شہباز شریف دے دیتے, جو آپ کی پارٹی کے صدر ہیں تمام, کیونکہ نواز شریف کی تو طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے, تو اگر شہباز شریف یہ بات کرتے تو اچھا نہ ہوتا؟ تو شہباز شریف بھی یہی بات کر رہے ہیں. سر کبھی نہیں کی, سر آئین کے کبھی اس اوپر طرح کی تقریر نہیں کی شہباز انہوں شریف نے نے. آج کی ہے, آج کی سر ہمارے سامنے انہوں نے 10 مرتبہ بات کی یعنی کہ جی جی جو ہے وہ آئین پہ عمل ہونا چاہیے. کون کہہ سکتا ہے کہ آئین کے اوپر عمل نہیں ہونا چاہیے؟ اچھا, جو پارٹی میں ابھی ڈسینٹنگ آوازیں آنی شروع ہو گئی ہیں, کوئی ایم پی اے ہیں وہ بھی باتیں کر رہے ہیں, کچھ ایم این ایس بھی پرائیویٹلی بات کر رہے ہیں کہ جی ہم ڈائریکٹ تصادم کا راستہ نہیں اختیار کرنا چاہتے, تو ڈسینٹ ہے آپ کی پارٹی میں یا سارے متحد ہیں؟ کوئی ایسی بات نہیں کر رہا صاحب میاں نواز شریف کے ساتھ. نہیں, ابھی جو آپ کے شرک پور والے میاں جلیل شرک پوری ہے ایم پی اے, وہ کہتے ہیں کہ جی میں اعلان برات کرتا تو ہوں. یار لوٹا ہے, اس لوٹے کی بات چھوڑو تم. سر پاکستان مسلم لیگ نواز کے وہ ممبر ہیں, ایم پی آپ کی پارٹی کے. لیکن لوٹا ہے وہ, اور وہ جو ہے نا وہ بڑا عادی لوٹا ہے. وہ ہر دفعہ الیکشن کے بعد لوٹا ہو جاتا ہے. سر معزز ممبر پارلیمنٹ ہے, میں تو اب کچھ نہیں کہہ سکتا, آپ کے کولیگ ہیں, آپ نے تو کہا. معزز رکن پارلیمنٹ ہی لوٹا ہوتے ہیں, اور لوٹا کو عام آدمی ہو نہیں کرتا. اچھا, اسی طرح سر ابھی میڈیا میں بڑی خبریں اب آ رہی ہیں, آپ کے فیصلہ آباد جڑاوالا کے طلال چودھری صاحب ہیں. اب طلال چودھری صاحب تنظیم سازی کے لیے رات کو جاتے ہیں, لیکن بات اب دوسری ہو رہی ہے. تو یہ فیصلہ آباد کا ایک معاملہ ہے, تو اس کو کوئی افہام و تفہیم سے حل ہو جائے گا؟ آپ اس میں کچھ لیڈرشپ رول پلے کریں گے؟ پنجاب کی ذمہ داری بھی آپ کے پاس ہے, یہ اس کی تحقیق کریں گے کہ ہوا کیا تھا؟ جی بالکل, اس میں رول پلے کریں گے اور اس میں اس معاملے کو افہام و تفہیم سے حل کروائیں گے. اگر کسی نے زیادتی کی ہے تو اس کا بھی جو ہے وہ نوٹس لیں گے. اچھا, اگر تنظیم سازی ہوتی, کیونکہ آپ تو ہیں بھی فیصلہ آباد سے بھی آپ کا تعلق, تو آپ کے نوٹس میں تھا کیونکہ تنظیم سازی کی میٹنگز ہو رہی ہیں وہاں پہ؟ نہیں, لوگ وہاں پہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میٹنگز کرتے رہتے ہیں, اور وہ ہر میٹنگ تو مجھ سے پوچھ کے نہیں ہوتی, لیکن اس میٹنگ میں اگر کوئی جھگڑا ہوا ہے اور کسی نے قانون ہاتھ میں لیا ہے تو اس بارے میں جو ہے وہ ہم جو ہے وہ بالکل اس کا نوٹس لیں گے, بات کریں گے انشاءاللہ. اور ڈسپلنری ایکشن بھی ہوگا کہ اگر کوئی اس طرح کی چیز ہوئی تو اس میں سختی بھی آپ کی پارٹی کرے گی؟ جی بالکل, اگر کوئی وائلیشن ہوئی تو اس میں ڈسپلنری ایکشن ہوگا. اچھا رانا صاحب, اب تھوڑا سا شیخ رشید نے بھی بیانات دیے, 10 سوالات آپ لوگوں سے کیے, تو اس کا جواب آپ نے بھی دیا, ہم خبروں میں چلا رہے ہیں کہ آپ نے بھی 10 سوالات ان سے بھی پوچھ لیے, اور اسی یعنی ترکی با ترکی چیزیں ہوئیں. میں نے پنڈی کے شیطان سے میں نے جو ہے وہ جواباً سوال کیے ہیں, اور پنڈی کے پوچھا ہے کہ جب تم گیت گایا کرتے تھے میاں نواز شریف کے, اس وقت تمہیں کیا نظر آتا تھا, اور جب تم میاں نواز شریف 2008 میں آئے ہیں واپس ملک میں, تو اس وقت جب تم دم ہلاتے پھرتے تھے ان کے پیچھے پیچھے, تو اس وقت تمہیں ان چیزوں کا معلوم نہیں تھا؟ اچھا شیخ صاحب کی بات تو اب چلیں, اب آپ نے کیا کر دی, ظاہری بات ہے سیاست ہے, آپ لوگوں کے بیانات ہوتے رہتے ہیں, لیکن رانا صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ مستقبل میں پاکستان کا سیاسی طور پہ منظرنامہ کیا ہونے والا ہے؟ اپوزیشن کیا سڑکوں پہ ہوگی, گورنمنٹ کو ٹف ٹائم ملے گا, ڈاؤن دا روڈ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے, آپ کی سیاسی بصیرت کیا کہتی ہے؟ دیکھیں, مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ جو بھی ہو, لیکن آئندہ جو ہے وہ پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ روشن ہے, اور پاکستان میں کانسٹیٹیوشن کی بالادستی, رول آف کانسٹیٹیوشن اینڈ رول آف لا جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا, اور یہی ضامن ہوگا ملک میں ترقی کا.
چلے بہت شکریہ آپ کا رانا ثناءاللہ. ہمارے پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا. بریک کے بعد آ کر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ملکی حالات تیزی سے بدل رہے ہیں. اپوزیشن کی اے پی سی کے بعد معاملات کس نہج پہ پہنچیں گے؟ اپوزیشن کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ گورنمنٹ اس کو کیسے کاؤنٹر کرے گی؟ اس کا تدارک کرے گی؟ اس کے نتیجے میں پاکستان کا کیا ہوگا؟ ابھی کووڈ کی صورتحال ختم نہیں ہوئی. کووڈ سے پاکستان کو جو نقصان ہونا تھا اس سے کئی گنا کم ہوا ہے. حالات کافی بہتر ہے لیکن خطرہ ابھی بھی ہے. بادل ابھی بھی منڈلا رہے ہیں. کووڈ ابھی تک ختم نہیں ہوا. جب تک ویکسین یا اس کی دوائی نہیں آتی تب تک کووڈ کا خطرہ اپنی جگہ پہ موجود ہے. پاکستانی سیاست میں پھر وہی گہما گہمی جو 90 کی سیاست کے بیانات تھے دوبارہ آنا شروع ہو گئے ہیں. شیخ رشید نے 10 سوال کیے اپوزیشن سے اور رانا ثناءاللہ نے جوابی وار کیا اور 10 سوال کیے ادھر سے. طلال چودھری کا معاملہ ہمارے سامنے ہے. ان تمام ایشوز پہ بات کریں گے. سینئر صحافی اور تجزیہ کار فرحان بخاری ہمیں جوائن کریں گے. فرحان صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. جی السلام علیکم جناب، بہت شکریہ. فرحان صاحب ٹو بگن ود اپوزیشن کی اے پی سی کے بعد ایک دم سیاسی معاملات بڑے تیز ہو گئے ہیں. اس سے پہلے لیجسلیشن میں بھی ہم نے دیکھ لیا پارلیمان کی سیاست تو یہاں ہو گئی. جس طرح بل پاس ہوئے وہ ہم سب کے سامنے ہے. تو اپوزیشن کی اس تحریک میں کچھ جان نظر آ رہی ہے؟ اگر لوگ سڑکوں پر آ گئے، کچھ گورنمنٹ کو ٹف ٹائم ہوا تو کیا سیاسی منظرنامہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ پوسٹ اے پی سی؟ یہ دلچسپ صورتحال ہے کیونکہ ایک طرف تو یہ ہے کہ عوامی سطح پہ اس وقت حکومت وقت سے کافی نا امیدی ہے اور لوگ خاص طور پہ معاشی حالات کے حوالے سے بڑے پریشان ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک یہ بھی صورت نظر آتی ہے کہ لوگ اس تمام صورتحال کے باوجود اپوزیشن کے رینکس کو لوگ جوائن نہیں کر رہے. سڑکوں پہ کوئی ایسا موڈ نظر نہیں آتا جو بڑی تعداد میں عوام الناس اٹھ کھڑے ہوں، باہر نکل آئیں اور اپوزیشن کا ساتھ دیں اور پھر کوئی پاکستان کو سیاسی تبدیلی کی طرف لے کر جائیں. ایسا کوئی اندیا فی الحال نہیں ملتا، کوئی صورتحال نظر نہیں آتی. تو نتیجتاً مجھے تو لگتا یہ ہے کہ بیان بازی سے آگے اپوزیشن کیا کچھ کر پائے گی اس وقت تو نہیں لگتا. لیکن بہرحال اس کے ساتھ ہی ساتھ حکومت کو کئی مشکلات درپیش ہیں، خاص طور پہ پاکستانی معیشت کے حوالے سے بڑی مشکلات ہیں اور کچھ بڑے فیصلے بھی کرنے اور ابھی تک حل کوئی نظر نہیں آ رہا. اچھا فرحان صاحب یہ ساری چیزیں کوئنسائڈ کریں گی نا، دسمبر تک جائے گا. اب دسمبر میں گیس کی کمی تو ہے. عمران خان صاحب نے پرائم منسٹر نے بھی کہہ دیا کہ مشکل ہوگا یہ سال بھی اگلے سال بھی. گیس کی جو صورتحال ہے ہمارے سامنے ہے. جب وہ گیس کی شارٹیجز ہوں گی، قلت ہوگی، مہنگائی، اب سبزیوں کی قیمت آپ نے دیکھی جس سے آپ نے بات کی معیشت کی، تو مہنگائی آ رہی ہے. جو روزمرہ کے استعمال کی چیزیں ہیں، جو ادرک ہے، پیاز ہے، آلو ہیں، یہ مہنگے ہوئے ہوئے ہیں. ٹماٹر مہنگے ہوئے ہوئے ہیں. اب یہ سبزیوں کی جو مہنگائی، لوگ تنگ اس پہ آتے ہیں، پھر گیس کی شارٹیج ہوگی تو سینٹیمنٹ تو لوگوں کا تھوڑا بہت تو آپ دیکھ لیں گے کہ فیور میں آ جائے گا. لوگ ابھی بھی تنگ ہیں. کراچی میں جس طرح لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، آپ ابھی کراچی موجود ہیں، 1 گھنٹہ لائٹ آ رہی ہے، ایک جا رہی ہے. تو یہ جو ایشوز ہیں یہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہیں. یہ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن گزشتہ سال میں بھی 2019 کے آخر میں 2020 کے شروع میں ہم نے دیکھا کہ آٹے کی قیمت کتنی تیزی سے بڑھ گئی، چینی کی قیمت بڑھی اور لوگ سڑکوں پہ بھی نکلے، واویلا بھی ہوا، شور شرابہ بھی ہوا. لیکن اس کے باوجود چونکہ اپوزیشن کی پارٹیاں وہ ہیں جنہیں لوگ ماضی میں ان کا دیکھ سکیں، ان کے حالات دیکھ سکیں کیونکہ انہوں نے بھی ملک چلایا ہے. نون لیگ نے ملک کو چلایا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی ملک کی حکومت کی ہے. یہ اپوزیشن کی 2 سب سے بڑی جماعتیں. تو یہ قبل از وقت سے کہنا کہ کیا لوگ پریشان ہو کے اور اپوزیشن کے پیچھے چل پڑیں گے یا کوئی اور صورتحال ہوگی یا پھر یہ ہے کہ واویلا سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا، یہ ایک کافی بے یقینی کی صورتحال آگے منڈلاتی نظر آ رہی ہے. لیکن کیا اس کے نتیجے میں سیاسی بھونچال کوئی نیا آئے گا، یہ کہنا اس وقت ممکن نہیں ہے. اچھا فرحان صاحب، کل پرائم منسٹر عمران خان کی ملاقات ہوئی تھی ڈائریکٹر نیوز سے، میں بھی اس میٹنگ میں موجود تھا. تو وہ بڑے کانفیڈنٹ نظر آ رہے تھے اور اپوزیشن کو اتنا وہ نہیں سیریس لے رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اگر بہت ہوا ہے تو استعفیٰ دیا، میں ضمنی انتخابات کرا دوں گا. ان کا کہنا یہ تھا کہ لوگوں کو نکالنے کا فن مجھے آتا ہے، مجھ سے زیادہ بہتر کسی کو نہیں پتا. پلس پہ میری نظر ہوتی ہے، بالکل اس کو مجھے پتا ہوتا ہے کہ پبلک ابھی کیا چاہتی ہے. انہوں نے کہا کہ ان کے پیچھے لوگ نہیں نکلیں گے. تو ہی واز ویری کانفیڈنٹ آن دیٹ.
اور اپوزیشن میں بھی یہ والی بات نہیں آ رہی کہ استعفے تک ہو جائیں گے، کیونکہ انہوں نے اعلامیہ میں بھی اس کا کہا کہ اس پہ بعد میں غور کیا جائے گا. تو یعنی دونوں سائڈز اپنے اپنے تئیں ابھی ویٹ اینڈ سی والی پالیسی لگ رہی ہے. دیکھیے یہ جو ایوان وزیر اعظم اسلام آباد میں ہے، اس کی ایک بڑی دلچسپ تاریخ ہے، اور یہ میں نے قریب سے بھی دیکھا ہے کہ جب وہاں پہ کوئی وزیر اعظم بن کے بیٹھتا ہے تو اکثر و بیشتر ماضی میں دیکھا گیا ہے کہ وزرائے اعظم وہاں پہ بیٹھ کے بڑے بڑے دعوے بھی کرتے ہیں، بڑی یعنی کلیمز بھی کرتے ہیں، بڑے بڑے فیصلے کرنے کی نوید بھی سناتے ہیں، لیکن کیا ان کا رابطہ عام لوگوں کی زندگی سے یا جو مجموعی طور پہ پاکستان کی طول و عرض میں جو حالات ہیں ان سے رابطہ رہتا ہے یا نہیں؟ ماضی میں یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ وہاں جا کر حقیقت سے کافی حد تک نابلد ہو جاتے ہیں، انہیں تو سمجھ نہیں آتی کہ حقائق کس طرح جا رہے ہیں. میرے خیال میں یہی معاملہ شاید کسی حد تک عمران خان صاحب کا بھی ہو، کیونکہ انہیں اس وقت پاکستان کی معاشی صورتحال جس تیزی سے کمزور ہوئی ہے، خاص طور پہ عام لوگوں کے لیے، یہ ممکن ہے کہ اس کے حقائق، اس صورتحال کی حقیقت کو وہ اس طرح نہ دیکھ رہے ہوں جس طرح آپ یا میں دیکھ سکتا ہوں، یا عام لوگوں کو جس طرح یہ صورتحال بالکل ڈائریکٹلی انہیں روزمرہ کی زندگی میں ایک مشکل سے دوچار ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. تو کیا وزیر اعظم کا اتنا کانفیڈنٹ ہونا، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا، لیکن کیا اتنے یقین سے یہ دعوے کرنا بڑے بڑے، کیا یہ صحیح ہے؟ مجھے نہیں لگتا. میرا خیال میں اچھا فرحان صاحب، وزیر یہاں اعظم پہ کو ایک اور ڈیولپمنٹ بھی بڑی ہوئی ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے اس کے بارے میں بڑے کھل کر اب بات چیت ہو رہی ہے، بات کر رہے ہیں، پھر ملاقاتوں کی تفصیلات بھی آ رہی ہیں، چیزیں ٹو اینڈ فرو جا رہی ہیں. اب یہاں پہ کل عمران خان صاحب کا یہ بھی کہنا کہ اپوزیشن کی خواہش ہے کہ جو آئیڈیل ہارمنی ہے، ہم آہنگی ہے، اس میں درار ڈالی جائے بٹوین مفتیز اینڈ جو آپ کا ڈی ایم ایس ہے ان کے درمیان، کہ یہ جو چیز ہے کہ عسکری اور جو آپ کی سول کی عادت ہے یہ ایک پیج پہ ہیں اور یہ اپوزیشن کو نہیں ہضم ہو رہی ہے، ان کا کہنا تھا. کیا واقعی ایسی صورتحال ہے؟ اچھا، ایک تو یہ کہ میں لفظ اسٹیبلشمنٹ سے بہت تنگ آ گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لفظ آج سے 20-25 سال پہلے اس وقت استعمال ہوتا تھا جب کہ اس کے پیچھے جو حقیقت تھی وہ حقیقت کو پبلک میں لوگ بیان کرنے سے ہچکچاتے تھے. لیکن آج ہم جہاں پہ پہنچے ہیں ہمیں ڈائریکٹلی بات کرنی چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ ہے کیا. لوگوں کا جب اسٹیبلشمنٹ کا نام لیتے ہیں لوگ تو اس کا مطلب افواج پاکستان سے ہوتا ہے. اب یہ صحیح ہے کہ ایک کوشش لگتا یہ ہے کہ یہ کی جا رہی ہے کہ افواج پاکستان اور جو اس وقت کی حکومت ہے اس کے درمیان کچھ نہ کچھ درار ڈالی جائے. پھر یہ حال ہی میں یہ بھی تنازع کھڑا ہو گیا ہے کہ کون کس وقت آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملا. اب یہ معاملہ میں سمجھتا ہوں کہ بلا وجہ اتنا اسے اٹھایا جا رہا ہے، متنازع بنایا جا رہا ہے، کیونکہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ہر پارٹی نے جب بھی موقع ملا ہے فوج کے سپہ سالار سے ملنے کی کوشش کی ہے. آج تک مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کوئی بھی سیاسی جماعت کا، کسی بھی سیاسی جماعت کا سربراہ کوئی پاکستان میں رہا ہو جسے اگر فوج کے سپہ سالار سے ملنے کا موقع ملے تو اس نے وہ موقع ضائع کیا ہو. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ ہم نے سے یہ کہیں کہ جناب یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے. ایسا ہوتا ہے. اب اسے متنازع بنا کے کیا حاصل ہوگا؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ اسے متنازع بنا کے کچھ بھی حاصل ہوگا، کیونکہ بالآخر سیاسی جماعتوں کو بھی اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ اصل چیلنج ان کے لیے یہ ہے کہ پاکستان کی بقا، سلامتی اور بہتر مستقبل کے لیے ایک خاکہ پیش کریں اور اس خاکے پر عمل درآمد کریں، کیونکہ بالآخر تو کامیابی کا راز یہی ہے کہ لوگوں کی زندگیاں بہتر ہوں. اگر کوئی اس راستے پہ جا کے پاکستان کے لیے کوئی بہتر فیصلے کر کے اور بہتری لا سکتا ہے تو بسم اللہ، لوگ اس کی تائید بھی کریں گے، لوگ اس کی حمایت بھی کریں گے. اور الیکٹورل پالیٹکس میں اس قسم کے لیڈر اور اس قسم کی پارٹی
کی ایک پوزیشن بھی مضبوط ہوگی. 2018 میں جب پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف نے حکومت بنائی تھی اور جب وہ جیتے تھے، اس کی وجہ یہی تھی کہ لوگ ماضی 10 سال کی جو دو حکومتیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو رہیں، ان سے لوگ تنگ آ چکے تھے. اب اگر تھرڈ آپشن کے لیے وہ بات کر رہے تھے. اور اب دیکھیں اب جو سیاست ہے پاکستان کی اس نہج پہ آگئی وہی پرانے الزامات. آج بھی شیخ رشید نے 10 سوال پوچھے شہباز شریف سے، ادھر سے رانا ثناء اللہ نے 10 سوال پوچھ لیے ادھر سے. اب جو لینگویج جو زبان استعمال ہو رہی ہے وہ بھی اب اس میں آپ دیکھ لیں وہ بھی تبدیل ہو رہی ہے. آج حسن اقبال کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو ون پارٹی اسٹیٹ نہیں بننے دیں گے. تو یہ کیا سیاست میں یہ جو گرمی ہے یہ ادھر صرف سیاسی بیانات ہیں یا کچھ اس میں واقعی کچھ ہے؟ دیکھیے، یہ ٹی وی کا دور ہے، پرائیویٹ ٹی وی کا دور ہے، بریکنگ نیوز کا دور ہے، اور لوگوں کو ایئر ٹائم اس کی وجہ سے بہت ملتا ہے، اور بیانات کی خوب ٹی وی چینلز میں اور ٹاک شوز میں تشہیر ہوتی ہے. اصل تو ان بیانات کی افادیت اس وقت پتہ چلے گی جب کہ عوام الناس کسی بھی ایک قائد یا قائدین یا جماعت کے پیچھے چل پڑیں گے، کیونکہ انہیں یہ یقین ہو جائے گا لوگوں کو کہ فلاں جماعت یا فلاں قائد پاکستان کے سیاسی مستقبل یا پاکستان کے مستقبل کے بارے میں بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں. وہ وقت ہوگا تبدیلی کا. باقی بیانات میں کہتا ہوں کہ آپ 10 سوال کیا چھوڑیں، روز کے 100 سوال پوچھتے ہیں اور اگلے 100 دن تک چلتے رہیں، اس سے کچھ نہیں ہوگا. فرحان صاحب آپ کا بھی بڑا تجربہ ہے، سیاست کور کرتے رہے ہیں اتنے عرصے سے، آپ کے یعنی 1980 سے لے کر آپ کا ایک صحافتی کیریئر بھی ہے. اب یہ جو ان کو کسی دشمن کی ضرورت ہے، خود ہی اپنا بربادی کا سامان کر لیتے ہیں. آج جو طلال چودھری والی ایپیسوڈ ہوئی ہے، تمام ٹی وی سکرینز پہ آپ دیکھیں وہی چل رہی ہے، وہی باتیں ہو رہی ہیں، تفصیلات آ رہی ہیں. جو سیاسی رہنما ہیں جب اس طرح کی ان کے خلاف خبریں آتی ہیں تو پاکستان میں پھر کیا کہیں بھی دیکھیں سیاستدانوں پہ پھر کون اعتبار کرے گا؟ ایک کریکٹر ہوتا ہے، چیزیں ہوتی ہیں، بالکل اپنا ٹرسٹ کھو دیتے ہیں ان باتوں سے. جی بالکل، اور یہی وجہ ہے کہ ملکی سیاست میں ایک بھونچال کی سی کیفیت وقتاً فوقتاً نظر آتی ہے، کیونکہ اس وقت تک کوئی بھی ایسی سیاسی جماعت منظر عام پہ نہیں ہے جس کو کہ واقعی کلی طور پر پاکستانی سمجھیے پاکستان کے سب سے اہم ترین مفادات کی امین سمجھا جائے. یعنی لوگوں کو اعتبار ہو کہ فلاں جماعت یا فلاں جماعتیں جو ہیں یہ پاکستان کو بہتر طور پہ آگے لے کر جا سکتی ہیں. اور اسی وجہ سے یہ جو اب جو چھوٹے موٹے تنازع کھڑے ہو جاتے ہیں، طلال چودھری صاحب کا آپ نے ذکر کیا، وہ ذاتی نوعیت کا تنازع ہے، لیکن بہرحال تنازع تو ہے کہ ایک سیاستدان جن کا ایک مین اسٹریم پارٹی سے تعلق ہے، اکثر و بیشتر ہم ٹی وی اسکرین پہ بھی انہیں دیکھتے ہیں، ان کے حوالے سے ایسی صورتحال ہوئی ہے. اور اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں اس سے کوئی اپنا موقف پیش کروں گا، لیکن جو واقعہ ہوا ہے وہ تو کافی شرمندگی کی بات ہے. چلیں، بہت شکریہ آپ کا فرحان بخاری صاحب. موجود تھے سینئر صحافی اور تجزیہ کار فرحان بخاری صاحب، مجھ سے گفتگو ہو رہی تھی. پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا. بریک کے بعد آ کر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے کچھ بچوں کا جو کہ پرائیویٹ طور پر کیمبرج کے امتحان دے رہے ہیں. جو ریگولر سیشن تھا جو مئی جون میں تھا، جو اسکولوں میں طالب علم تھے ان کا سب کا گریڈز کیمبرج نے دے دیے، ایکسپیکٹڈ گریڈز جو تھے وہ دے دیے. شروع میں اس کا ایشو بنا کیونکہ جو گریڈز تھے وہ کم آئے تھے. پھر حکومت پاکستان بھی انوالو ہوئی، ایجوکیشن منسٹر شفقت محمود نے بھی اس میں ٹیک اپ کیا معاملہ، اور کیمبرج نے اپنے گریڈز ریوائز کیے. اب جو پرائیویٹ اسٹوڈنٹس ہیں ان کا امتحان اب بدھ جو ہے 1 اکتوبر سے ہو رہا ہے. اب یہ جو بچے ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر میں جو انہوں نے پرائیویٹلی امتحان دینا ہے، اب وہ پریشان ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ باقی بچوں کو اگر آپ نے گریڈ دیے ہیں تو ہمیں بھی گریڈ دیں. ساتھ ساتھ کرونا کا ایشو اپنی جگہ پہ موجود ہے. بچے امتحان دینے جائیں گے، کرونا کا بھی خدشہ ہے. کسی کو اگر بچے کو بخار یا کھانسی ہو تو اس کو واپس بھیج دیا جائے گا. تو ان کی فیس کا کیا ہوگا، ان کے سال کا کیا ہوگا.
فیس ریفنڈ کا کیا سلسلہ ہے. یہ تمام ایشوز ہیں جو کہ پرائیویٹ طور پہ جو بچے کیمبرج کے امتحان دے رہے ہیں وہ فیس کر رہے ہیں. اب بچے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کی تیاری بھی نہیں ہے, امتحان کیونکہ آن لائن کلاسز ہوئی تھیں ان پہ بھی مناسب موقع نہیں ملا ان کو. یہ تمام ایشوز ہیں, گفتگو کریں گے, ہمیں جوائن کریں گے سالار اعجاز جو کہ پرائیویٹلی جو کیمبرج کے امتحان دے رہے ہیں. اور بھی بچے ہیں, پورا انہوں نے ٹویٹر پہ کیمپین بھی اپنی لانچ کی ہوئی ہے. اس حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں. سالار ہمارے ساتھ موجود ہیں. سالار السلام علیکم اور پروگرام میں خوش آمدید. جی وعلیکم السلام. سالار, آپ لوگوں کا مین ایشو اور ڈیمانڈ ہے کیا؟ کیونکہ ایگزام تو پہلے سے اناؤنس تھے, آپ کو پتا تھا کہ اکتوبر نومبر میں ہونا ہے, اور جو پرائیویٹلی آپ جس طرح آپ ہی امتحان دے رہے ہیں, تو آپ لوگوں کے کیا ڈیمانڈ ہے کیا؟ جی دیکھیں, بیسکلی مئی جون میں ہونے تھے ہمارے پیپرز کیمبرج کے, لیکن کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہمارے پیپر نہیں ہوئے. اب بیسکلی دو آپشنز دیے جاتے ہیں, اسکول کینڈیڈیٹس یا پھر پرائیویٹ کینڈیڈیٹس. کچھ جو اسکول کینڈیڈیٹس تھے ان کو پاس کر دیا گیا, لیکن جو پرائیویٹ کینڈیڈیٹس تھے ان کو یہ آپشن ملی نہیں ایکسپیکٹڈ گریڈس کی. انہوں نے کہا کہ آپ اکتوبر نومبر میں دے دیں. اب ہم اکتوبر نومبر میں دینے کو تیار نہیں ہیں, کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے کووڈ-19 اسکولز بند رہے, اور آن لائن کلاسز جو آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑا فیلئر تھا. ہمیں بیسکلی پراپرلی ایجوکیشن نہیں ملی, اور ہم بالکل بھی اکتوبر نومبر میں دینے کے لیے ہماری تیاری نہیں ہوئی گئی. لیکن سالار, اب تو معاملہ بڑا قریب آ گیا نا, بدھ ہو گیا, تو ابھی آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہو؟ کیونکہ کیمبرج نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیا, انہوں نے کہا کہ جی آپشن ہے, نہیں دینا تو اگلے سال دے دیں آپ. اور گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے کہ جی ہم کیسے کیمبرج کو انفلوئنس کر سکتے ہیں. اور شفقت محمود حوالہ دیتے ہیں جو NCOC کا ڈیسیجن ہے جو جولائی میں ہوا, جہاں پہ انہوں نے الاؤ کیا ایگزام. تو اس لحاظ سے تو ایمپل ٹائم تھا آپ لوگوں کے پاس تیاری کا. جی دیکھیں, میں آپ کو سب سے پہلے بتاؤں گا کہ کووڈ-19 ابھی تک ایکٹیو ہے پاکستان میں, اور زیادہ تر بچے یہ پریشان ہیں کہ اگر ان کو جو کیمبرج والوں کی پالیسی ہے کہ اگر کسی اسٹوڈنٹ کو کرونا وائرس ہوا, فلو ہوا یا کف ہوا, ان کو واپس بھیج دیا جائے گا. اب میرا یہ سوال ہے کہ اگر وہ اسٹوڈنٹ واپس بھیج دیا گیا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ یا پھر آپ سب سے پیپر لیں سارے پرائیویٹ کینڈیڈیٹس کے ساتھ, یا پھر آپ کسی سے پیپر نہ لیں. اور میری خالی ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں ایکسپیکٹڈ گریڈز دیں, کیونکہ ہم بھی اسٹوڈنٹس ہیں, ہم نے بھی ادر اسٹوڈنٹس کی طرح ہم نے مئی جون میں پیپر دینے کے لیے ہم کھڑے ہوئے تھے. یعنی آپ کا ہے کہ یونیفارم پالیسی ہونی چاہیے کہ اسکول والے بچوں میں اور جو پرائیویٹ دے رہے ہیں ان دونوں کی پالیسی یکساں. یہ آپ کی ڈیمانڈ ہے کہ اگر ان کو گریڈ دیے ہیں تو آپ کو بھی دیے جائیں. لیکن ان کو تو پرفارمنس وائز اسکول نے ریکمینڈ کیا, تو پھر آپ لوگوں کے گریڈ کیسے ہوں گے؟ جی دیکھیے, اب یہ میں بات سمجھتا ہوں کہ آپ ایکسپیکٹڈ گریڈز پرائیویٹ اسٹوڈنٹس کو نہیں دے سکتے, لیکن آپ ایٹ لیسٹ آپ یہ ڈیسیجن لے سکتے ہیں کہ آپ اکتوبر نومبر کے سیشن کینسل کر دیں اور نیکسٹ 2021 کے مئی جون میں رکھ لیں, تاکہ ہم لوگ صحیح طرح سے تیاری کر لیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بیسکلی کووڈ-19 کی وجہ سے اسکولز بند تھے اور آن لائن کلاسز ہوئیں, اور وہ بہت بڑا فیلئر تھا, اور اسی وجہ سے ہم لوگ تیاری بالکل نہیں کر پائے. ہماری زیرو پریپریشن ہے, اور ہمارے پاس خالی ایک ہی ڈیمانڈ ہے, یا پھر ہمیں ایکسپیکٹڈ گریڈز دیں جو دوسرے اسٹوڈنٹس کی دی تھی, کیونکہ ہمارا بھی رائٹ بنتا ہے, ہم بھی ان کے ساتھ ہی کھڑے تھے پیپر دینے کے لیے, تو ہمیں کیوں نہیں دیا گیا؟ یا پھر آپ ایکسپیکٹڈ گریڈز دیں, یا پھر آپ یہ ایگزامز آگے پوسٹ پون کر دیں تاکہ ہمیں اچھی طرح تیاری ہو جائے پیپر دینے کے لیے. چلے, اور یہ پھر ہم ڈیمانڈ کریں گے شفقت محمود صاحب سے جو کہ تعلیم کے وزیر بھی ہیں, دیکھ رہے بھی ہیں, جس طرح انہوں نے باقی بچوں کے لیے جب کیمبرج کے گریڈز آئے تھے ریوائز ہوئے وہاں پہ بھی اپنا رول پلے کیا, تو یہاں پہ بھی کریں. اب ٹائم کم ہے, مقابلہ سخت ہے, کیونکہ یہ تو اگلے 3-4 دن کی بات ہے, بدھ کو یہ ایگزام ہونے ہیں. تو سالار, وی وش یو آل دا بیسٹ, کیونکہ اتنے کم ٹائم میں اب کیا ہوگا, اپیل تو ہم کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا ہو سکتی ہے صورتحال. اور یہ بھی بچے ہمارے ہی ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں جو پرائیویٹلی امتحان دے رہے ہیں, ان کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے جس طرح ہم نے باقی بچوں کا خیال رکھا. اور یہ ان کے مستقبل کا سوال ہے, بیکاز گریڈز آر ویری امپورٹنٹ. آگے ان کے ایڈمیشنز, ان کا جو کیریئر بننا ہے انہی گریڈز پہ بننا ہے, تو ان کی ڈیمانڈ ہے, جینوئن ڈیمانڈ ہے, اس کو بھی دیکھنا چاہیے. آج کے پروگرام انسائٹ میں اتنا ہی. اگلے ہفتے مزید موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے فواد خورشید کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.